बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से आपसे बेटा मुखातिब हूं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमने लेक्चर में हिस्सा गज़ल का आगाज़ किया। गज़ल का सवाल बोर्ड में बेटा जैसे आपको बताया कि ये 10 नंबर का पार्ट है। ये हमने आगाज़ किया। गज़ल क्या सवाल 10 नंबर का आएगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, इसमें बेटा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होती। एक ही गज़ल के 3 शेर हमने पेपर में करने होते हैं। बोर्ड का पैटर्न में अलिफ और बे 2 जुज़ हैं, एक नज़म का और दूसरा गज़ल का, और दोनों के नंबर 10-10 हैं। तो ये पार्ट जो है ये कंपलसरी है, यानी ये हमें हर हाल में इसको अटेम्प्ट करना है। इसको हम चॉइस पर नहीं छोड़ सकते, मौखर नहीं कर सकते। दूसरी अहम बात बेटा, इस हिस्से में जो आपने ज़हन नशीन करनी है, आज हम इस गज़ल के हिस्से का दूसरा पार्ट आगाज़ कर रहे हैं। तो इसमें बेटा आपने ये ख्याल रखना है कि ये सवाल जो है इसमें एक ही शायर की 3 गज़लें होंगी, 3 अशार होंगे। यानी एक शायर होगा, उसके 3 अशार होंगे एक ही गज़ल के अंदर से। अमूमी तौर पर एक शायर की 2 गज़लें हमारे सिलेबस का हिस्सा बनती हैं। मतलब मीर तकी मीर हैं, उनकी 2 गज़लियात हमारे सिलेबस का हिस्सा है, गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2। और इसमें से कोई एक गज़ल अगर इस हिस्से में से आती है, मीर तकी मीर की गज़ल आती है, तो एक ही गज़ल के 3 अशार पेपर में आएंगे और तीनों की तशरीह हमने अलग अलग करनी है। और जो बुनियादी जो आपको हदायत दी गई हैं यहाँ से ऑनलाइन लेक्चर्स में कि कितनी कैसे नसर उसका करना है, शेर की नसर लिखनी है, शेर का नसीब मफ़हूम लिखकर फिर उसकी तवालत कितनी लिखेंगे हम लोग, शायर का नाम मुकम्मल लिखें, ये जो बुनियादी हदायत है ये कॉमन है, ये सारी गज़लों के लिए बेटा यही असूल है। तो बाकी बीच में हम साथ साथ करते चले जाएंगे। हवाला जात कैसे लगाने हैं, 2-3 कितने लगा सकते हैं, लेंथ कितनी रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें गज़ल के सवाल को हमारे लिए एक बेहतर नंबर बनाने का वसीला बनती हैं। अगर वो तालिब इल्म जो इन चीज़ों का इदराक करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, इनके मुताबिक अपनी तशरीह को संवारते हैं, बनाते हैं, तो यकीनन वो बच्चे अच्छे नंबरों के मुस्तहिक होते हैं। और यकीनन बेटा आप लोग मैट्रिक में भी, 9th में भी, 10th में भी आपने गज़लियात का हिस्सा किया होगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमने हिस्सा गज़ल को आगाज़ करना है और उसके अंदर जितनी भी आपको बुनियादी बातें बताई गई हैं जो बेसिक हैं कि अगर हम इन चीज़ों पे फोकस कर लेंगे तो हमारी तशरीह अच्छी हो जाएगी। तशरीह की कोई लिमिट नहीं है। आप एक बच्चे आम तौर पर गज़ल की तशरीह में ये बच्चे अमूमी तौर पर बेटा ये ख्याल करते हैं कि हम शायर ने एक बात आज से 2 सदियाँ पहले कही है और वो उसको अपने ज़माने पर रख कर देख रहा होता है, यानी उस ज़माने में और इस ज़माने में बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो बेटा ये ज़हन में रखें, जब भी गज़ल पढ़ें, गज़ल समझें तो बड़ा आसान असूल है। बेटा ये ख्याल रखें कि गज़ल शायर ने अपने अहद में लिखी है। एक शायर 17वीं सदी का, 17वीं सदी का है, एक 18वीं सदी का है। तो उस दौर में आज से 2 सदियाँ पहले एक शायर ने बात को किस तरह महसूस किया, उस ज़माने के हालात व वाक़यात क्या थे, इस ज़माने के क्या हैं, उस ज़माने में क्या कैफ़ियत थी, क्या मामलात थे, आप उसको अपने ज़माने पर अप्लाई करके कभी ना देखें। हमेशा शायर के दौर को सामने रखें, उसके अहद को सामने रखें, तो फिर वो सारी बातें हमें हकीकत के करीब महसूस होंगी। लेकिन अगर हम उसको अपने ज़माने से रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमारी तवज्जो शेर की खूबसूरती पे नहीं जा सकेगी। तो शायरी तो है ही बेटा जज्बात के इजहार का एक खूबसूरत ज़रिया। तो इस सवाल को बड़ा आसान सवाल है। हमारे जहनों में एक क्वेश्चन बैठ गया है कि ये तशरीह हमसे नहीं होती, तशरीह एक मुश्किल। तशरीह सबसे आसान है। बस अपने ब्रेन में से मैंने आपको डे 1 एक बात कही थी बच्चों, वो ये थी कि मैंने कहा था कि बेटा अपने जहन में से ये बात निकाल दें कि ये चीज़ मुझे नहीं आती। बस नहीं का लफ्ज़ काटें तो ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ मुझे नहीं आती है। तो जब आप नहीं को निकालेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो फिर ये बड़ा ही आसान सवाल है। इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रियाजत की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चंद बुनियादी उसूल जो आपको बताए हैं कि तशरीह कितनी होगी, 2 पेज की होगी। हवाला जात हम इसमें 2-3 ज़रूर लिखें, शेरी लिख सकते हैं, नसरी लिख सकते हैं, आयात लिख सकते हैं, हदीस लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखकर एक खूबसूरत तशरीह तैयार करनी है। और इम्तिहान में एक शेर की जो नंबर होते हैं बेटा 3 होते हैं। तो
تو جب آپ 2 پیج کی تشریح کرتے ہو تو ایوریجلی 3 میں سے 2 نمبر ہمیں ضرور مل جاتے ہیں اگر ہم نے بنیادی چیزوں کے اندر غلطی نہیں کریں گے. اسی طرح پھر پہلا شعر ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا شعر، پھر تیسرا شعر، اور ہر شعر علیحدہ علیحدہ آپ کریں گے. اکٹھی تشریح اکثر طلبہ بورڈ میں دیکھا گیا ہے کہ تشریح کو اکٹھا کر دیتے ہیں، غزل کی تشریح کو. نظم کی تشریح بچے اکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی عنوان کے زیر اثر ہوتی ہے تو وہاں تو یہ چل جاتا ہے، لیکن غزل کے اندر کیونکہ ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہے اس کی تشریح اکٹھی نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز آپ جب غزل پڑھیں گے تو بنیادی اس کی جو کسی شاعر کے جو ایک شعر کے 2 مصرعوں کے 2 پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، 2 نکات ہیں، 3 پہلو ہیں، 1 پہلو ہے، تو ہم نے اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اس بات کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم اس کو مختلف حوالہ جات کی مدد سے اس کو خوبصورت بناتے ہیں. اپنی بات کو لکھنے کا جو ہم نے سٹائل طے کیا ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم ایک اچھی تشریح کرنے میں کامیاب ہو جا سکتے. ہو سکتا ہے کوئی طالب علم جب شروع کرتے ہیں ہم تشریح کرنا، تشریح پڑھنا، سمجھنا، ہمیں شعر کی سمجھ آتی ہے تو بیٹا یہ شروع میں ہوتا ہے کہ ایک بچہ آدھا پیج تشریح کرتا ہے، دوسری بار پریکٹس کرتا ہے، پھر وہ 1 پیج پہ آ جاتا ہے، پھر 1.5 پیج پہ آ جاتا ہے، پھر 2 پہ چلا جاتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم اس میں امپروومنٹ آتی ہے. لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم شاعری کے اندر دلچسپی کے ساتھ اس کو سمجھیں، شاعر کے مزاج کو سمجھیں، اس کے شعر کے مختلف پہلوؤں کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے اوپر پیراگرافس کی شکل میں چیزوں کو وضاحت کرتے چلے جائیں. تو یہ چند ہدایات جو آپ سے یہ شیئر کی گئی ہیں یہ میرا بیٹا آپ نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ سے بات کی تھی تو اب وہ اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں. تو ہم اپنے اگلے لیکچر کی طرف چلیں گے، اس میں ہم یہ اس غزل کو آج ہم میر تقی میر کی غزل کا آغاز کرتے ہیں. تو آئیے اپنے لیکچر میں چلتے ہیں. اس لیکچر کا جو لاسٹ ہم نے پڑھا تھا اس کا اگلا پارٹ ہم نے اسے آگے دیکھتے ہیں. یہ آج ہمارے پہلے لیکچر کا دوسرا پارٹ ہے. بیٹا پہلے لیکچر میں ہم نے سوال نمبر 2 بے جز اشعار کی تشریح کیجئے غزل کے اور شاعر کا نام بھی تحریر کیجئے. یہ اس کی مارکس ڈویژن ہم نے ڈسکس کی. یہ ضروری ہدایات جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کی. شعر کو نمبر 1 اصلی مفہوم میں ڈالیں، 2 صفحات پر ایک شعر کی تشریح ہوگی. میکسیمم آپ 2 صفحات تک کریں، 1.5 سے 2 تک جا سکتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ 2 کے قریب رہیں. اسی طرح شاعر کے اسلوب اور شعر کے موضوع کو مد رکھتے ہوئے آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے اور الگ الگ کرنی ہے. اسی طرح اشعار میں ہم مناسب حوالہ جات دیں گے. غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ ہونی چاہیے اور ہر شعر کا موضوع ایک دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو الگ الگ ہی ڈیل کرنا ہے اور بورڈ کی بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے. جوابی کاپی پر شاعر کا نام لکھنا نہ بھولیں. جب آپ کیونکہ شاعر کے نام کا بیٹا ایک نمبر ہوتا ہے اور وہ پورا نام کوشش کیا کریں، پورا نام لکھا کریں. یہ میر تقی میر کی 2 غزلیں ہیں آپ کے سلیبس میں. پہلی غزل ہے جس سر کو غرورار ہے آج ہے یا تاجوری کا، اور دوسری غزل ہے گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش. تو آج ہمارا جس غزل کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بیٹا غزل نمبر 1 میر تقی میر. خدائے سخن میر تقی میر کا جو اصل نام ہے محمد تقی. میر ان کا تخلص ہے، یعنی میر محمد تقی جو ہے ان کا نام ہے اور ان کا جو تخلص ہے وہ میر ہے. آپ آگرہ میں پیدا ہوئے اور سادات گھرانے سے آپ کا تعلق تھا. آپ کے والد ایک درویش مزاج کے انسان تھے. بچپن میں والد اور بعد میں انتقال کے بعد آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی، ان کی بھی وفات ہو گئی تو آپ نے یتیمی کے اندر دن گزارے. تو آپ کی ذاتی زندگی جو ہے وہ زندگی کے مختلف مسائل سے دوچار رہی اور آپ خاندان والوں کی بدسلوکی نے آپ کو بہت زیادہ حساس بنا دیا. آپ کی ذاتی زندگی کے اندر دکھ اور پریشانیاں ہیں. معاملات جوان ہوئے تو معاملات عشق میں بھی ناکامی کا سامنا ہوا، ذاتی زندگی میں بھی غم رہے. پھر ارد گرد کا ماحول، جس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی وہ زمانہ دلی کی تباہی اور بربادی اور وہاں پر محلاتی سازشوں کا دور تھا. تو ارد گرد کا ماحول بھی اچھا نہیں تھا، یعنی آپ کے جو حالات تھے وہ وہاں پہ اس وقت سیاسی طور پر وہ بہت زیادہ خراب تھے اور انہی حالات کا اثر آپ کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے.
آپ کی شاعری میں زندگی کا حقیقی رنگ بھی موجود ہے، زندگی کی حقیقتوں کی ترجمان ہے آپ کا کلام۔ آپ نے جو مثنویاں لکھیں، آپ نے فارسی دیوان لکھا، آپ کے آبیتی اور تذکرہ نقاط الشعراء اور جو آپ کا دیوان میر ہے، یہ اردو ادب کی وہ خزانہ ہے جس نے اردو ادب کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی پیدا کی، اور بالخصوص شعر و ادب کے میدان میں بعد میں آنے والوں کے لیے آپ ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کی عظمت کا اعتراف تمام بڑے شعراء، جن میں غالب جیسا بڑا شاعر بھی آپ کی عظمت کا معترف ہے۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یعنی میر کی عظمت کا اعتراف ہمیں غالب بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آج ہم میر تقی میر 1723 1810 یہ آپ کا وہ ارا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہر شاعر کے دور کو ذہن میں رکھیں، یہ آج سے 2 صدیاں پرانے شاعر ہیں، اس دور کے شاعر ہیں، تو ہمیں ان کی شاعری کا مزاج اور اس زمانے کی زبان و بیان کیسی تھی، آپ کی شاعری میں ہمیں وہ سارے رنگ نظر آتے ہیں۔ تو آئیے بیٹا آج ہم اپنی غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ غزل نمبر 1 مشکل فاز کی ترکیب کی تفہیم ہمارے سامنے ہے۔ مند جانا، بند ہو جانا، یعنی آنکھیں بند ہونا کا مطلب آنکھیں مندنا ہے۔ واہ ہونا، کھل جانا، آنکھ کا کھلنا۔ نوحہ گری، رونا پیٹنا۔ غرور تکبر کو کہتے ہیں، گھمنڈ کو کہتے ہیں۔ داور محشر کے دن کے انصاف کرنے والا، داور محشر۔ بیداد گری ظلم و ستم ناانصافی کو کہتے ہیں، جب کسی کو حق نہ ملے تو ظلم ہو رہا ہو، زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہو، حق نہ دیا جا رہا ہو۔ شیشہ گری شیشہ بنانے کا ہنر، شیشہ بنانے کا فن جو ہے۔ ٹک کہتے ہیں ذرا، جگر سوختہ، جلا ہوا دل، یعنی دل جل جائے تو اسے جگر سوختہ کہتے ہیں۔ شعار کا مطلب ہوتا ہے طور طریقہ، چلن۔ شش جہت 6 اطراف سے، مراد ہے ساری دنیا 6 اطراف سے اس طرح بنتی ہے کہ دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، یعنی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، مشرق مغرب شمال جنوب، اور آسمان اور زمین، یہ 6 اطراف ہیں۔ زمین ہماری 6 اطراف سے تنگ ہو، زندگی کے اندر میری یہ لفظ استعمال ہوا ہے 6 اطراف سے تنگ ہونا، دو چار ہونا، ملاقات ہونا، آمنا سامنا ہونا۔ غزل کا مطلع، غزل کا پہلا شعر۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، جس سر کو یعنی جس انسان کو غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا یہاں اس دنیا میں۔ تاجوری کہتے ہیں بادشاہت کو، اقتدار کو، شان و شوکت کو۔ تاجوری، تاج پہننے کو، اور تاج کون پہنتا ہے؟ بادشاہ، شہنشاہ پہنتا ہے۔ جس انسان کو، لفظ سر کا مطلب یہاں انسان ہے، کیونکہ غرور اور تکبر کا انحصار انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کے سر میں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس شعر کو پہلا مصرع جو ہے یہ غزل کا مطلب بھی ہے۔ کل اس پہ یہیں شور ہے، یہیں سے مراد اسی دنیا میں شور ہے، پھر ہنگامہ، شور ہونا، ہنگامہ برپا ہونا۔ کس چیز کا شور برپا ہے؟ کل اس پہ یہیں شور ہے، پھر نوحہ گری کا۔ نوحہ گری کہتے ہیں بیٹا ماتم کو، رونے پیٹنے کو۔ تاجوری دراصل بادشاہت، طاقت، عہدے اور شان و شوکت کی علامت ہے۔ پہلے مصرع میں تاجوری کا لفظ، یعنی تاجوری کا لفظ اصل میں استعمال ہوا ہے شان و شوکت کے زمرے میں، بادشاہت اور اقتدار کے زمرے میں۔ اور نوحہ گری کا لفظ بیٹا بے بسی، بے کسی اور عاجزی کی علامت ہے۔ یعنی جو شخص دنیا میں آیا ہے، جس انسان کو دنیا میں، اس شعر میں جو میر کہنا چاہ رہے ہیں، میر کا مطمع نظر یہ ہے کہ انہوں نے اس شعر میں بہت بڑی زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے رکھی ہے۔
کہ جس انسان کو آج اپنی اقتدار پر غرور ہے، گھمنڈ ہے، ہر وہ شخص جسے اپنے اختیار و اقتدار پر غرور ہے، اسے آخر کار منو مٹی تلے دفن ہونا ہے، بالآخر اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو دو اس شعر کے پہلو ہمارے سامنے آئے، ایک اپنے اختیار، اپنے اقتدار، اپنی بادشاہت پر اگر کوئی انسان غرور کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ بالآخر اس نے مٹی کے نیچے جانا ہے، مر جانا ہے، اور یہ سارا اختیار، ساری طاقت، ساری بادشاہت، ساری ریاست، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا۔ عام طور پر غور کریں تو بیٹا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان کو دنیا میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ سب کی سب عارضی ہیں، یہ شان و شوکت، یہ اقتدار، یہ سب، لیکن انسان کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں جو اقتدار یا اختیار وقتی طور پہ مجھے مل گیا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جانی ہے، یہ سب کچھ مجھ سے چھن جانا ہے، اور موت جب آئے گی تو میں کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ اور انسان جو ہے اس کے ذہن میں، اس کی عقل پر یہ پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شان و شوکت، یہ اقتدار، یہ دائمی ہے۔ حقیقت یہ ہے بیٹا کہ یہ اقتدار، یہ سب کچھ دنیا میں عارضی طور پہ ہمارے پاس ہے، اور لیکن انسان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان بنیادی طور پر اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ میر اس شعر کا جو ہمیں پہلو سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میر تقی میر نے اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو زوال اس کا آنکھوں کے سامنے اس کے دور کو دیکھا، اپنے ارد گرد بڑے نامی گرامی جو بڑے بڑے حویلیوں کے مالک تھے ان کو سڑکوں بازاروں پہ بھیک مانگتے دیکھا۔ عروج و زوال لوگوں کی آپ نے اپنے عہد میں آپ کی نظروں سے گزرا، آپ خود ایک کھاتے پیتے گھرانے سے آپ نے جن مشکلات میں زندگی بسر کی، آپ کی اپنی ذاتی زندگی، آپ کے ارد گرد کے سیاسی سماجی حالات نے آپ کو حقیقت کے بالکل قریب کر دیا، اور آپ میر تقی میر نے زندگی کے اس مشاہدے کو بہت ہی حقیقت کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ سنی سنائی بات پر وہ نہیں بات کر رہے، وہ زندگی کی حقیقت اس شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو انسان آج متکبر ہو گیا ہے، تو انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ اقتدار آ جاتا ہے، یہ مال آ جاتا ہے، یہ دولت آ جاتی ہے، اور علم بھی آ سکتا ہے، دولت بھی آ سکتا ہے، حسن بھی آ سکتا ہے، ایک انسان کسی چیز پر بھی ناز کر سکتا ہے۔ یہ جو تکبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو میر ہمیں یہاں یہ سمجھاتے ہیں کہ جو شخص آج تاجور ہے، آج اس کے پاس اقتدار ہے، وہ اصل حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ انسان تو بیچارہ جو ہے وہ کس بات پر غرور کرتا ہے؟ پیدائش سے لے کر قبر تک جانے تک وہ دوسروں کا محتاج رہتا ہے۔ اختیار سارا کا سارا تو اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں جو توقیر، جو عزت، جو مقام و مرتبہ، جو اقتدار دیا ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام و مرتبہ جو ہے دنیا میں جب وہ آتا ہے تو وہ ایک ادنا سا ایک خون کی بوند سے بنا ہوا انسان ہے، وہ تکبر نہیں کر سکتا، اس کو غرور زیب نہیں دیتا۔ فرعون اور نمرود کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ فرعون اور نمرود تکبر کی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے پاس اقتدار تھا تو یہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کا غرور خاک میں مل گیا، کیونکہ اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ دن ہم لوگوں پر بدلتے رہتے ہیں، یعنی حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میر کہتے ہیں کہ حالات بدل جاتے ہیں، اور ہر کمال کو زوال ملتا ہے، کوئی شے دائمی نہیں رہتی، ہر چیز فانی ہے، اور یہ دنیا صرف چند روزہ ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو ہم بھول جاتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے یعنی ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ وہ غفلت ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے سب سے بڑے سے بڑے بادشاہ جو ہوں گے دنیا میں، جب موت کا وقت آئے گا تو وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہندوؤں کا عقیدہ 7 جنموں کا عقیدہ ہے۔ یہ لوگ 7 جنموں کے ساتھ ساتھ موت کا انکار نہیں کرتے۔
یہ اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ مرنا ایک نہ ایک دن ضرور ہے، تو موت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سکندر اعظم کی مثال بیٹا ہمارے سامنے ہے۔ آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا سکندر جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، وہ کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ موت انسان سے اقتدار، شان و شوکت سب کچھ چھین لیتی ہے، اور اس کی بادشاہت جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے جا سوتی ہے، یعنی اس کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان زندہ ہوتا ہے، صاحب اقتدار ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے، تو بیٹا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اقتدار، یہ شان و شوکت ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی۔ تو یہاں میر نے اس بات کی حقیقت کو ہمارے سامنے آشکار کیا، اس بات کی حقیقت کو ہمارے سامنے آشکار کیا کہ یہ ایک نہ ایک دن سب ختم ہوگا، جیسا کہ شعر میں بڑا خوبصورت شعر حوالے کا کہ نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ کتنے نامور یہ لوگ تھے، دارا اور سکندر، یہ بہت بڑی بڑی سلطنتوں کے والی وارث تھے، لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کا نام جانتا کوئی نہیں ہے، آج یہ منو مٹی تلے جا سوئے ہیں، اور ان کا اقتدار، ان کی طاقت، ان کی شان و شوکت، ان کا روب اور دبدبہ سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ دنیا کے اندر ہر چیز دنیا میں رہ جانی ہے، انسان نے موت کا مزہ چکھ کر رہنا ہے۔ بادشاہوں کی اگر ہم مثال دیکھیں تو مغل دور کے بادشاہ یا اس سے پہلے جو لوگ بادشاہت کے مزے لوٹتے رہے ہیں، اقتدار پر قابض رہے ہیں، اور وہ شان و شوکت کے اندر غرور اور گھمنڈ میں اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، تو میر نے ان کی اس غلطی کی نشاندہی کی ہے، اور ہمیں، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس حقیقت سے کبھی ہمیں غافل نہیں ہونا، اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کا زوال، بڑے بڑے لوگوں کے تختے الٹے گئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ گزرا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا زمانہ تو کیا دور تھا کہ انگریزوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بادشاہ کو قلعے میں قید کر دیا، اور وہ جو ظلم و ستم کا بازار وہاں گرم ہوا ہے، یہ وہی شان و شوکت والے بادشاہ تھے جن کے ایک اشارے پر تمام فیصلے ہوتے تھے، لیکن آج وہ بے کسی اور مجبوری اور قید و بند کی صحبتوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا بادشاہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک شخص اگر دنیا سے رخصت ہوگا تو دنیا کا نظام نہیں رکتا، دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا میر تقی میر ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس تکبر میں رہتے ہیں، اس گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ یہ اقتدار ان کا ہمیشہ قائم رہے گا، وہ یہ جان لیں کہ موت انسان کو سب کچھ چھین لیتی ہے۔ وقت کی گردش، زمانے کی گردش ہر چیز کو ہم سے واپس لے لے گی۔ کوئی انسان لاکھ کوشش کر کے بھی اپنے دور کو، اپنے عہد کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس کا تخت، تاج، سب کچھ، ناموری، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اور اسی لیے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تو لہٰذا تکبر کرنا نہیں ہے، غرور کرنا نہیں ہے، ہم نے اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ تو میر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس حقیقت کو جانیے کہ جو شخص آج صاحب اقتدار ہے، کل وہ اقتدار سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو یہ کس چیز کا غرور کرنا ہے انسان نے؟ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے رب کی عطا ہے، اور اس عطا کے اوپر اس کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ لوگ اقتدار اور اختیار ملنے کے بعد بدلتے نہیں، بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کتنے متکبر ہیں، وہ کتنے غرور کرنے والے ہیں۔ مدفن ہیں اس زمین میں ہزاروں ہی تاجور، بچتا ہے تخت شاہ سر بادشاہ پر۔ یعنی ایک بادشاہ کی قبر بنتی ہے تو دوسرا بادشاہ اس کے تخت پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی ایک بادشاہ کا تخت دوسرے بادشاہ کے سر پر ہوتا ہے، یعنی ایک جاتا ہے اور دوسرا آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا میر یہ کہتے ہیں،
میر کا موقف یہ ہے کہ ہر چیز کی طرح بادشاہت عارضی ہے، چنانچہ ایک فانی چیز پر غرور اور گھمنڈ کرنا بے معنی اور غیر حقیقی عمل ہے۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، تکبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ انسان اللہ کی جو نعمت اس کو میسر آئی ہے، اسے چاہیے کہ غرور کی بجائے عاجزی اختیار کرے، جھک جائے۔ اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے، نہ شکرانہ ہو۔ تکبر کرنا شکر گزاری کے منافی ہے۔ جو لوگ غرور و تکبر کرتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ رب کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ عہدے اور شان و شوکت سب کچھ عارضی ہے اور انسان کے مرتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہاں خوبصورت ایک شعر جوش ملیحہ آبادی کا کہ کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کدھر ہے، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کدھر ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کدھر ہے۔ تو لہٰذا میر ہی کا شعر ہے کہ اے حب جا والو جو آج تاجور ہے، کل اس کو دیکھو تم نہ تاج ہے نہ سر ہے۔ تو یہ ہے شعر کی خوبصورتی، شعر کی حقیقت کہ میر تقی میر نے اس شعر میں بنیادی طور پر ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ انسان نے غرور کیا تو اس کا تاج و تخت جب وہ دنیا سے جائے گا تو لوگ روتے پیٹے رہ جائیں گے، ماتم کرتے رہ جائیں گے۔ وہ جب مر جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کے مرنے پر لوگ نوحہ گیری کریں گے، ماتم کریں گے، وہ کسی کے آنسو بھی پہنچنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ انسان بے بس ہے، اس کو تکبر زیب نہیں دیتا، اور یہی اس شعر کی حقیقت ہے اور یہی دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے جس کو میر نے انتہائی خوبصورت پیرائے میں ہمارے سامنے پیش کیا غزل کے مطلع میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے میر تقی میر کی پہلی غزل کا آغاز کیا۔ آج ہم نے اس کے معنی و مطالب دیکھے اور ساتھ ہم نے اشعار کی تشریح کا آغاز کیا۔ بیٹا اسی طرح آپ لوگ دلچسپی سے شعر کے جو سینٹرل کانسیپٹ ہے، اس کا جو مین مفہوم ہے، اس کے مین پوائنٹس ہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے، اس کے اوپر لکھیے، اور شاعر کا جو مطمع نظر ہے کہ جو شعر کا مجازی پہلو ہے، حقیقی پہلو ہے، سماجی پہلو ہے، سیاسی پہلو ہے، جس پہلو کے حوالے سے بھی تشریح ہمیں کرنی چاہیے ہم اس کو کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ اس دعا کے ساتھ کہ آپ تمام بچے اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی غزل کا اگلا حصہ، باقی جو اشعار رہ گئے ہیں وہ پڑھیں گے بیٹا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔